बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। धमाकेदार नहीं, धमाका नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस से हैं, एक नहीं दो। मरीम नवाज साहिबा जो ज़मानतों के मचलकों पर दस्तखत करने के बहाने अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट पहुँची, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक बहाना था कि ज़मानती मचलके जमा कराने, दस्तखत कराने हैं। बहाना क्या था कि जनाब मैंने पीपल्स पार्टी को फैर मारने हैं, और बड़ी सख्त बातें की उन्होंने, और वो जो भी बातें की वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार सुन चुके हैं। जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी कि हम वो कोरोना की वजह से, वो भी बहाना था एक तरह से मेरा ख्याल है, और उसमें जो थे अपने क्या नाम है जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक कमाल मंचे हुए सियासतदान की तरह मुस्कुरा कर जो सवालात थे कि जनाब उनके जवाब में ज़रा एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि मैं मरीम साहिबा की इज़्ज़त करता हूँ, मैं जो है वो कोई जवाब देना जो है उनके यानी खामोशी इख्तियार करना पसंद करूँगा, मैं उनको कोई जवाब नहीं दूँगा। वो जिस तरह उन्होंने बात की है, तो क्यों, उसकी वजह है वही जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ। बहुत से लोग मेरी इस बात पर चिढ़ जाते हैं, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मुंह से बात कर दी। उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम, हमने उसकी बुनियाद रखी, और मैं नहीं चाहता कि जो पीडीएम है उसको कोई मेरी किसी बात से कोई नुकसान हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि पीडीएम जो है वो टूटे, और मैं ये चाहता हूँ कि हम हुकूमत को एक जमहूरी अमल के ज़रिए घर भेजें, और वो पीडीएम के बग़ैर नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि हम अकेले अकेले नहीं लड़ सकते। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है। ये मतलब ये एक कह लें कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो भी स्टूडेंट है उसको ये बात समझ आ रही है। एक बात जो है, मतलब ये खातर जमा रखें कि फिल वक्त जो है पीडीएम टूटेगी, पीडीएम ने टूटना है, पीडीएम के मुकद्दर में लिखा हुआ है। क्यों कि ये सियासत का असूल है, और जो पॉलिटिकल साइंस का जो जितने भी फार्मूले वो बताते हैं कि जिस मकसद के लिए इत्तेहाद बना वो उसको थोड़ा बहुत अचीव किए बगैर ही टूटता है। हो सकता है बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ इत्तेहाद बगैर कुछ हासिल किए ही टूट जाते हैं, लेकिन इस इत्तेहाद की मजबूरी ये है कि पैन के अगों जरा टाकरा है, मतलब जो वर्सेस जिसके खिलाफ ये इत्तेहाद बना है वो पाकिस्तान के, बकौल पीडीएम वालों के, कि वो पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर हावी है वो कुव्वतें, तो हमने उनको वापसी का रास्ता दिखाना है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो बात समझ में ये आती है कि एक पार्टी समझती है पीडीएम के अंदर, मैं अगर इसको वन लाइनर दूं तो फिर वो ये उसका तर्जमा ये बनता है जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उसका, कि इमरान खान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, या इमरान खान की हुकूमत जो है वो अब बस इसलिए है कि पीडीएम जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा कि उसको भेजना है या नहीं भेजना। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, और मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो, तो नतीजा ये निकलता है कि एक पार्टी जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है वो कह रही है कि जनाब के बाप वालों के बाप की बात माने बग़ैर ये काम नहीं होते जो आप कर रहे हैं, और अगर आपने ताबेदारी ही करनी है, मतलब इसको हम अगर इसका तर्जमा करें, सियासी तर्जमा, तो वो पंजाबी में है कि वो कुत्ती रल गई चोरां दे नाल ते भिज गए कुंडलां वाले वाल। ये मैंने आपको बताया था, ये वाला मकूला जो है ये हमारे शहजाद भट्ट साहब हैं, जीएनएन के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, ये उनका इजाद करदा दरियाफ्त करदा है। तो बहरहाल उनका कहना है कि ये जो है वो बाप यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाप यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे तो फिर दो ही पर्सनैलिटीज़ हमारे ज़हन में आती हैं, और जिनके नाम जो हैं वो ले लेते हैं नवाज शरीफ साहब जब उनका मूड ख़राब होता है। तो वो कहना है उनका कि जरदारी साहब उनके साथ मिल चुके हैं, पीपल्स पार्टी उनके साथ मुक चुकी है, ये इल्ज़ाम है। और दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि जनाब के आप ये चाहते हैं, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो वो ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत बची रहे, तो हम तो एक दिन इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बेसिकली फड्डा यहाँ पे पड़ा हुआ है कि इस हुकूमत को रखना है या इस हुकूमत को तका लगाना है, भेज देना है।
پوائنٹ اس میں ہے، اب جو کرٹیکل جو اس میں وہ جو کہتے ہیں گتھی جو ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا خیال ہے کہ جناب کہ اس حکومت کو بھیج کے اگر بھیجنا ہے تو ان کی بات، یعنی کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بھیجنا، تو پھر ہم نظام کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ پھر تو مطلب یہ کہ ہماری لڑائی تو عمران خان کے خلاف ہے نہیں. نواز شریف صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، بڑا پاپولر سٹینڈ ہے یہ والا، بک رہا ہے اس ٹائم ان کا یہ بیانیہ، اور ہر بندہ دوسری بات اور کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی کہ اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے تو میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب ان کو بھگا دیں، ان کو ڈرا دیں، دبا دیں، مطلب یہ نہیں کہ مر جائیں یا مار دیں، آر پار والی بات ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کرنی، اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بیسیکلی ایک بھاگنے پہ مجبور کرنا ہے. اب یہ کتنا پریکٹیکل ہے کتنا پریکٹیکل نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو نے کرنا ہے، یا ان کی جو بھی سمجھ بوجھ ہے کہ کیا ان کا کی جو اسیسمنٹ ہے کہ جی کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو 70 سال سے ایک نظام کے اوپر حاوی ہے، جس کی جو وہ کہتے ہیں نا جی، جس نے جن جپھا مارا ہوا ہے پاکستان کے نظام کو، وہ جن جپھا وہ چھڑا سکتے ہیں بزور قوت. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا تجزیہ ٹھیک ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا تجزیہ غلط ہو. پیپلز پارٹی والوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جن جپھا جو ہے یہ کسی سیاسی عمل کے ذریعے ہی ختم کروایا جا سکتا ہے، اور وہ جن جپھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں، یا پھر یہ ہے کہ گریجولی، جس کو ہم کہتے ہیں ایک ارتقائی عمل، اور جس کو ہم کہتے ہیں کیا اور کہتے ہیں کہ جی کہ سٹیپ بائی سٹیپ، اور وہ ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے بات کریں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کو گنواتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور جو پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں ان کی مزاحمت کی وجہ سے وہ ویک ہوئی ہیں اور وہ پیچھے ہوئی ہیں. پہلے سیدھا مارشل لا لگے اندر سی، پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ مارشل، اور پھر جناب سیاستدان اندر، پھانسیاں، کوڑے، پتہ نہیں کیا کیا. پھر جو آخری مارشل اس ملک میں لگا وہ لگا ایمرجنسی کے نام پہ، اور پھر جو اس کے بعد یعنی کہ یہ 12 اکتوبر 1999 کی بات ہے، اور ایک وزیر اعظم کو وہ پھانسی نہیں لگا سکے. یہ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے. کیوں نہیں لگا سکے؟ ایک سیاسی عمل جاری تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی پلس لگائی، تو اس میں انہوں نے پھر اس کو ریسٹور بھی کیا. تو بہرحال یہ ان کا خیال ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ براہ راست آ کر مطلب کہ اقتدار پر براہ راست اس کا قبضہ نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی والوں کا. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایوولوشن ہے، یہ گریجولی ہوا ہے، ایک ارتقاء کے ساتھ ہوا ہے. آپ لڑ نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کی ریاست کی قوت کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں ہے. دنیا کی کسی ریاستی قوت کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. مرنے مارنے والی باتیں وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. آپ عمران خان کو فارغ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں آپ تبدیلی لے کے آئیں اور عمران خان کو کمزور کریں، اور یہی طریقہ ہے. اور ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے اوپر الزام نون لیگ لگا رہی ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید، اور یہ فقیر آپ کو بڑی دیر پہلے کہہ چکا ہے کہ زرداری صاحب کے پاس پہنچی تھی پارٹیاں، اور ان سے کہا تھا کہ جناب کو درمیان کا راستہ نکالیں. میاں صاحب تو جناب پہلے میاں صاحب سے ہی رابطے کیے گئے تھے. 2 افراد جو تھے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے ماضی میں. میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ان کو پہلے شاہد خاقان عباسی، پہلا جو رابطہ ہوا تھا 20 ستمبر کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ہوا تھا. پھر نواز شریف صاحب کے پاس پیغامات لے کے 2 پارٹیاں پہنچی تھی. نواز شریف صاحب ایک اصولی موقف پر کھڑے ہیں. میں نہ پیپلز پارٹی کو غلط کہتا ہوں، نہ نواز شریف صاحب کو غلط کہتا ہوں. اپنی اپنی اسیسمنٹ ہے ان کی، دونوں کی نیت ٹھیک ہے مجھے یہ لگتا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں، کہ یہ نون لیگ کو بھی پتہ ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، جس کا اظہار آج کھل کر بلاول بھٹو زرداری نے کر دیا، کہ یہ جو منزل ہے، یہ جو ٹارگٹ ہے، یہ ہم اکیلے حاصل نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ خاطر جمع رکھیے کہ یہ اتحاد قائم رہے گا، اور تھوڑے عرصے تک تو قائم ضرور رہے گا. اور جو کہہ لیں کہ جس طرح آج بلاول نے کہا کہ کیا ہم نے اپنی آپشنز یوز کر لی جو ہم نے پی ڈی ایم میں طے کی تھی. تو یہ اختلافی معاملات ہیں. یہ اختلافات اس لیے ابھرے ہیں کہ منزل سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب
کم لگ گیا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ سائیں تے کہتے ہیں کہ جناب کہ ساڑی بھی جان چھڈاؤ اور اپنی بھی، مطلب یہ کہ یار مکو ساڑے نال. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی، اب آپ دیکھیں نا خاموشی کس قدر طاری ہے، ورنہ تو پی ڈی ایم میں اختلاف پڑ گیا، بھنگڑے پڑنے شروع ہو جاتے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا شیر سید صاحب یہ آگے جناب عمران خان صاحب یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. اب اختلافات عروج پر ہیں پی ڈی ایم کے، لیکن اس طرف خاموشی ہے، سکوت مرگ طاری ہے. کیوں طاری ہے حکومت کے اوپر؟ کہ ان کو پتہ ہے پائن ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، جتنی دیر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے چپ کر کے ندی لڑائی وہدے رہو، اسی میں ہمارے لیے وہ عافیت ہے. کیوں؟ اور لیکن یہ پی ڈی ایم کی جو لڑائی ہے یہ طریقہ کار کے اوپر ہے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے نون لیگ کہ نہیں، مر جاؤ یا مار دو، اور بالکل جو ہے وہ صفایا کر دیں پاکستان کے اندر سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل ختم کر دیں، اور یہ بزور قوت ہوگا. جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ نون لیگ کو لگتا ہے یہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو تھا پیشی والا معاملہ 26 کو، وہ جو تڑی کرائی، پھر پارٹیاں آگے، مطلب پارٹیوں نے تو پھر سرنڈر کر دیا نا، دوسرے الفاظ میں بہانہ کوئی بھی ہو لیکن ہوا سرنڈر ہے یہ والا، یہ بات طے ہے. تو ان کو اب یہ زوم ہے کہ جناب کہ ہم تڑی لگائیں گے اور پارٹیاں آگوں دوڑ جان گیاں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا زوم ٹھیک ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ایوولوشن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ قوموں کی زندگی میں یہ اس طرح تحریکیں اتنی جلدی فروٹ نہیں لایا کرتی. ہم بہت بڑا چینج چاہ رہے ہیں، پی ڈی ایم بہت بڑا، یا میاں نواز شریف پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی چاہتے ہیں، ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا چینج، جس کے خواب دیکھتے دیکھتے ہمارے اسلاف جو ہیں وہ قبروں میں اتر گئے. جس میں ہمارے جو صحافتی اسلاف ہیں انہوں نے کوڑے کھائے اس خواب کے لیے، انہوں نے مطلب بڑی مشکلیں دیکھی ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں لوگ. تو یہ چینج، اتنا بڑا چینج اتنی آسانی سے اور اتنے کم ٹائم میں، میرا خیال ہے کہ اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو وہ آنا مشکل ہے. لیکن اگر میاں صاحب سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو سی سی کا اجلاس ہے اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلے ہی چل پڑیں. وہ اکیلے پہلے بھی چلے تھے ایک دفعہ جب انہوں نے ججوں کو بحال کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک تگڑم تھی کہ کیسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، آخری فون میاں صاحب نے کس کا ریسیو کیا، یہاں پر کیا حالات تھے، کیانی صاحب کیا بات کر رہے تھے، اور ادھر جو پینٹاگون والے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے تھے، اور بے نظیر کے ساتھ مل کے کیا کیا وہ چیزیں پلان کر رہے تھے. بے نظیر صاحبہ کو کس طرح انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو اور مشرف کو ساتھ چلنا چاہیے. پھر بے نظیر صاحبہ نے کس طرح بیک وقت پرویز مشرف یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور کس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی جو ڈیل تھی وہ توڑی، اور پھر اس کے جرم میں ان کو مطلب وہ پھر گولی کھانی پڑی، وہ بم حملہ ہوا. بہرحال یہ اور باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی عمل جو ہوتا ہے وہ سیاسی طریقے سے ہی اڈاپٹ کیا جائے تو اچھا ہے. اور سیاست میں لڑائی مار کٹائی ایک آپشن ہوتی ہے لیکن مستقل نہیں ہوتی. اس کی آپ اس کو مستقل طور پر اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ورنہ تو گریلا جنگ ہوئی تھی یار، ورنہ تو پھر لڑائی ہے دو بدو دست بدست. تو کیا میرا نہیں خیال کہ یہ نہ الٹیمیٹلی نہ یہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ افورڈ کرتی ہے، اور نہ پاکستان افورڈ کرتا ہے. سب سے بڑی اہم بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لیکن اگین یہ سیاستدانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کو لگتا ہے تو 4 اپریل کے بعد وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے کہ جی نہیں، میں تو جا رہے ہیں، میں تو لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں، یہ استعفے دے کے آپ ہے نہیں ہے گاہ کے نہیں ہے کوڑے دا میدان. اگر اسٹیبلشمنٹ میں دم خم ہے تو لائے، اپنی جو جتنی قوت ہے چلائے ہم پر، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہماری جو کمریں ہیں، پیٹھ جس کو کہتے ہیں، جتنے کوڑے مارنے، جتنی ڈانگیں چلانی ہیں چلائیں. نہ میرا کارکن بھاگے گا اور نہ میری بیٹی بھاگے گی. ایک آپشن یہ ہے، وہ کر کے پھر پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ایکسٹریم پہ شاید مسلم لیگ نون نہ جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے، اور اس طریقے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی ایک فریق کو لگتا ہے کہ وہی جو سیاست ہوتی ہے کہ ایک پارٹی کو لگتا ہے کہ دوسری پارٹی زیادہ گین کر جائے گی، اور یہ شاید مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون، مریم نواز صاحبہ یا کوئی بھی وہ اقتدار میں آئے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یا پیپلز پارٹی وہ ان کو اس طرح کا رول ملے
کہ وہ اگلا جو الیکشن ہے وہ جب بھی ہو، لیکن یہ طے ہے کہ عمران خان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی، نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح کر کے وہ پنجاب میں جس طرح کی وہ باتیں آپ کو یاد ہوگا کہ چلیں، اور پھر یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے عافیت اسی میں جانی کہ نہیں میں نے عثمان بزدار کو چینج نہیں کرنا، جنہیں جو کرنا میرا کر لیں۔ تو بہرحال اب اگر نواز شریف صاحب نے جو جدوجہد جو ہے کہ وہ مار کٹائی یا کہہ لیں ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کیا، سسٹم سے نکلے استعفے دے کے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اندر کوئی پھوٹ ڈال کے یا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں پہلا چینج لے آئے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پرویز الہی ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ مستقبل میں آپ کو نظر آئیں پنجاب کے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال سیاسی عمل جاری ہے۔ فی الوقت جو پاکستان کے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے لیے کہ گھبرانا نہیں پائیں، پہلی بات پی ڈی ایم ٹوٹ نہیں رہی، دوسری بات یہ طے ہے کہ یہ گورنمنٹ تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جتنا جلدی چاہیں یہ حکومت جا سکتی ہے، یا پھر نواز شریف صاحب لمبا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، زیادہ کٹھن راستہ اختیار کرنے کے لیے ابھی تک تو وہی تیار ہیں کہ میں نے اس طرح کر کے یہ جو وچوں میں ڈیل اور وچوں میں جو ہے سیاسی عمل یا اس کو وہ سازش کہہ لیں، اس کو جو بھی نام دے لیں، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے جناب سیدھا دو ٹوک بلیک اینڈ وائٹ میں ہر کام کرنا ہے، گرے ایریا کوئی نہیں رکھنا۔ تو پھر یہ ان کی چوائس ہے، راستے دو ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا راستہ، ایک مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا راستہ، جو بہرحال خطرناک راستہ ہے۔ تو آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔